अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पाकिस्तान एक माशी गिरदाब में फंसा हुआ है। महंगाई और माशी मुश्किलात इस वक्त एक बड़ा मसला है मुल्क का। रुपए की गिरदी हुई कदर जो हमने देखी 2.5 से 3 साल में, तवानाई की बढ़ती हुई कीमतें, चाहे आप बिजली की बात करें, गैस की बात करें, मालियाती खसारा हो, टैक्स वसूलियों में कमी हो, तजारती खसारा हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो और एक्सपोर्ट्स में कमी हो, महंगाई के दरमियान घिरे अवाम, ये वो परेशान कुन मसाइल हैं जो हमारी मईशत की तोसी में एक बड़ी रुकावट हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान की आमदनी यानी FBR की टैक्स वसूली 7,000 अरब रुपए थी, जबकि पाकिस्तान के कुल अखराजात 14,000 अरब रुपए हैं, जिसके नतीजे में मुल्की और बैरूनी कर्जों में इजाफा हो रहा है। आमदनी और खर्च में इतना ज़्यादा फ़र्क आना यकीनन पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी भी है। इस फ़र्क को कम करने के लिए पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक तो इखराजात में कमी लाई जाए और या फिर आमदनी में इजाफा किया जाए, लेकिन वो एक्सपोर्ट्स के बगैर हम कैसे करेंगे? ऐसा ना हो तो मौजूदा माली साल की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने FBR की कुल वसूलियों का हदफ जो था वो 9,400 अरब रुपए रखा था, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ जो है वो तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखा गया था। अब उसमें से सरकारी इदारों के मुनाफे से 400 अरब रुपए, स्टेट बैंक के जरिए तकरीबन 1113 अरब रुपए, दिफाई खिदमात से 41 अरब रुपए और सरकारी कारपोरेशन से तकरीबन 118 अरब रुपए जो हैं वो सरकारी कंपनियों के शेयर्स के जरिए 121 अरब और पेट्रोलियम लेवी की मद में 870 अरब रुपए जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अगर पाकिस्तान के अखराजात की बात की जाए तो NFC वाट के तहत तकरीबन 5,600 अरब रुपए सूबों को जाएंगे, जबकि 7,300 अरब रुपए जो हैं वो डेप्थ सर्विसिंग की मद में अदायगी करनी होगी। कर्जों की पर जो सूद होता है, बैरूनी कर्जों की अगर बात की जाए तो माली बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए तकरीबन 25 अरब डॉलर्स अदा करने हैं, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जिसे कहते हैं। ताम पाकिस्तान को इस अदायगी में तकरीबन 6.5 अरब डॉलर की कमी का भी सामना है, जिसको पूरा करने के लिए IMF पाकिस्तान को पहले ही मुतनब्बे कर चुका है। इसी तरह IMF ने NFC वाट के तहत विफाक को मिलने वाली फंड्स जो हैं वो नाकाफी करार दिए हैं। NFC वार्ड में विफाक और सूबों के माली वसाइल में अदम तवाजुन दूर करने के लिए सूबों के हिस्से पर नजरसानी का मुतालबा किया गया था, जबकि टैक्स अदायगियों में पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर 173वें नंबर पर है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए, जो वो कह रहे हैं पाकिस्तान में जो कारोबारी अफराद हैं वो हांगकांग, UAE, आयरलैंड, मलेशिया, श्रीलंका और इंडिया के मुकाबले में सालाना 47% टैक्स अदा करते हैं। ये वो ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान का मुवाजना किया भी जा सकता है। पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को बेहतर करने और टैक्स नेट में मजीद लोगों को लाने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को बार बार रोड मैप भी दे चुका है, मुतनब्बे भी कर चुका है और एक बार फिर आलमी बैंक ने पाकिस्तान को ये कहा है कि ज़ाती आमदन टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात की सख्त ज़रूरत है। ज़ाती आमदन टैक्स का निज़ाम तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबकात के लिए बराबर बनाना चाहिए, जबकि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जनरल सेल्स टैक्स के निज़ाम में मौजूद खराबियों को भी दूर करने की तजवीज़ दी है। उनके तखमीनों के मुताबिक अगर इन तजावीज़ को अमल में लाया गया तो टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो सकता है और हुकूमत भी इस हवाले से कई स्कीम्स ला चुकी है, लेकिन उसमें कोई खातिर खा इजाफा ना हो सका। गुज़श्ता माह ही हुकूमत ने छोटे दुकानदारों को FBR में रजिस्टर करने के लिए ताजिर दो स्कीम मुतारिफ तो करवाई, लेकिन इब्तिदाई तौर पर 30 लाख हदफ जो रखा गया था कि उनसे ज्यादा ताजिरों को रजाकाराना तौर पर FBR में रजिस्टर्ड किया जाएगा, लेकिन ये हिकमत अमली भी सूदमंद साबित ना हुई और 200 से भी कम ताजरों ने खुद को इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड करवाया। इसी तरह FBR ने गुज़श्ता 8,000 से ज्यादा सफात पर गुज़श्ता हफ्ते मुश्तमिल जो एक इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर था वो जारी किया, जिसके तहत मुल्क भर में टैक्स अदा ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की गई और टैक्स नेट का दायरा वसी करने के लिए FBR ने टैक्स ना देने वाले 5 लाख से ज्यादा अफराद की मोबाइल सिमें ब्लॉक करने का फैसला भी किया था, जिसके बाद पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने FBR की जानिब से लिखे जाने वाले खत के जवाब में यह वाज़ेह कर दिया है कि कानूनी तौर पर
PTA सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं और नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। इसी तरह हुकूमत का टैक्स नेट बढ़ाने की ये हिकमत अमली भी कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। पाकिस्तान की आमदन और खर्च में फ़र्क ज़्यादा होने की एक वजह पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा भी है, जो कि तकरीबन गर्दिशी कर्जा हमारा 5700 अरब रुपए हो चुका है और पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। बिजली के शुबे की बात की जाए, गर्दिशी कर्ज 2700 अरब रुपए है, जबकि गैस के शुबे में गर्दिशी कर्ज तकरीबन 3000 अरब रुपए से ज्यादा का हो चुका है। इन गर्दिशी कर्जों में 900 अरब रुपए बिल्स की मद में बकाया जात हैं। मुख्तलिफ हुकूमतों ने कीमतों में इजाफे के जरिए गर्दिशी कर्ज को कम करने की पॉलिसीज तो बनाई, जो कि करामत साबित नहीं हुई और तवानाई के शुबे का गर्दिशी कर्ज जो है पाकिस्तान की मईशत का तकरीबन 5.5% हो चुका है। पाकिस्तान में कैपेसिटी चार्जेस का जो है वो बिजली की कीमत में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नेपरा के मौजूदा माली साल के लिए जो एनर्जी परचेज प्राइस तय की गई है उसके मुताबिक हुकूमत तकरीबन 20.60 रुपए फी किलोवाट बिजली खरीदेगी, जिसमें से कैपेसिटी चार्जेस तकरीबन 14.09 रुपए फी किलोवाट है। नेब्रा की दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत को इस साल बिजली की खरीदारी पर तकरीबन 2900 अरब रुपए खर्च करने हैं, जिनमें से 1950 रुपए जो हैं वो उसे कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में अदा करने होंगे। बिजली की बढ़ती हुई कीमत की वजह गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मुल्क में सोलर पैनल के जरिए भी उसकी वजह से लोग उस जानिब उनका रुझान देखने में आया और पावर डिवीजन की जानिब से जो हाल ही में जारी होने वाला एलामिया है उसके मुताबिक सोलर पैनल लगाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में घरेलू और सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। इसके नतीजे में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर ये सिलसिला जारी रहा उनके बकौल तो अगले 2 बरसों में उन 2.5 से 3 करोड़ जो सार्फिन हैं उनके बिलों में कम से कम 3.5 पैसे फी यूनिट का मजीद इजाफा होगा। और हमारे ही प्रोग्राम में वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने ये बात की थी कि पाकिस्तान इस वक्त कुल डिमांड जो है वो तकरीबन 30,000 मेगावाट है। जून 2023 से लेकर मार्च 2024 तक प्राइवेट सेक्टर ने 6,800 मेगावाट सोलर पैनल इंपोर्ट किए, जो हमारी कुल डिमांड का अब 5वां हिस्सा बन चुका है। इस वक्त आपको कुल हमारी पीक डिमांड पाकिस्तान की ग्रिड के ऊपर जो है वो 30,000 मेगावाट है ना जी, समझ में जी। आपको पता है जून 2023 से लेके मार्च 2024 तक कितने सोलर पैनल्स पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट किए हैं? 6,850 मेगावाट, पूरी पाकिस्तान की डिमांड का 5वां हिस्सा। हाँ, आपकी जितनी भी ग्रो कर रही है डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की, वो एक और खौफनाक चीज है कि वो हमारे ग्रिड से हट रही है। नाज़रीन, हमने आपके सामने मसाइल भी रखे जिनमें डेप्थ सर्विसिंग भी है और एनएफसी में जो पैसा सूबों को मद में जा रहा है, हम कमा रहे कितना है, एफबीआर कितनी वसूलियां कर रही है, लेकिन फिर हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं, ये एक डेप्थ ट्रैप हो चुका है। अब इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी हाई है, उसकी वजह से कर्जों पर जो शरह सूद है, सिर्फ अगर डोमेस्टिक कर्जों की बात की जाए उसकी भी काफ़ी फिगर्स हमने आपके सामने रखे, वो भी हो चुका है। फिर सिक इंडस्ट्रीज हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन की तो बात हो रही है, लेकिन साथ साथ कोशिश होगी कि आज हम थोड़ा इन मसाइल के हल की भी बात करें कि पाकिस्तान को जो माशी चैलेंजेस दरपेश हैं उनके लिए वे फॉरवर्ड क्या कुछ हो सकता है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज 2 साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब आगे ज्वाइन करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं, जबकि आगे चलकर डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह हारून शरीफ भी हमें ज्वाइन करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। सर, आपसे अक्सर बात होती रहती है कि मसाइल हमारे ये हैं और क्रक्स हमारा क्या है। 3-4 ऐसे मिफ्ता इस्माइल साहब जो बड़े मसले हैं जो इस वक्त आप अवाम के सामने रखें, और साथ में फिर थोड़ा सा उनका हमें वे फॉरवर्ड भी बताइएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम के आगाज में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो शुक्रिया आदिल भाई। देखें, मसले तो हमारे माशाल्लाह से भरपूर हैं और बेइंतहा हैं, लेकिन क्योंकि मईशत के हवाले से आपने प्रोग्राम किया है तो मईशत की बात कर।
لیکن ایک اوور آل آپ کو میں یہ تھیم بتا دوں کہ جس ملک کے اندر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں، جس ملک میں لوگ جس ملک میں بچے اسکول کے باہر ہوں، وہ ملک بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکتا. ہم چھوٹے موٹے ٹیکسٹائل کی یارن بنا کے بیچ دیں گے، کچھ اسٹچ کر کے بیچ دیں گے، لیکن اگر آپ کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونا ہے تو آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہوگی. تو یہ تو ایک اوور آل تھیم کی بات ہے. اب اکانومی میں کیا مسئلے ہیں؟ اکانومی میں 3-4 بڑے مسئلے ہیں. ایک تو پاور سیکٹر کا بڑا مسئلہ ہے. جی پاور سیکٹر کے اندر ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرے جا رہے ہیں. اور ایک یہ بات بڑی آسان ہوتی ہے کرنا کہ یار یہ لوگ چوری کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. لوگ چوری نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آپ کی پالیسیز میں اتنے سکم ہیں کہ آپ کی غلطیاں پہ غلطیاں ہو جا رہی ہیں. اب جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، مثال کے طور پہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سولر کی طرف جا رہا ہے، کہ لوگ سولر لگا رہے ہیں. لیکن اگر آپ 40-50 روپے یونٹ دے رہے ہیں بجلی، حکومت لوگ کیا 40-50 روپے کریں؟ یونٹ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، جی اور لوگوں کو 10 روپے یونٹ سے سولر مل رہی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ سولر لگائیں گے. تو پھر آپ سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ اتنی مہنگی بجلی کیوں دے رہے ہیں؟ بولتے ہوئے ہماری مہنگی بجلی اس لیے کہ ہم مہنگے ایندھن سے بنا رہے ہیں، ہم لائن لاسز بہت کر رہے ہیں، ہم بل پورے کلیکٹ نہیں کر رہے، ہماری انیفیشنسیز بہت ہیں. تو بھائی کیوں ہیں؟ آپ نجکاری کر دیں. آپ نے غلط فیصلے کیے ہیں، اب عوام اس کو بھگت رہی ہے اور عوام ہی بھگتے گی. مطلب یہ بیچارے جو سولر نکال کے اگر بجلی کے سسٹم سے نکل بھی رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ٹیکس پیسے دینے پڑیں گے، کہیں نہ کہیں مہنگائی کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا. تو عوام من حاصل قوم تو بھگتے گی یہ غلط فیصلے. لیکن بہت سارے غلط فیصلے کیے گئے اور اس کی وجہ سے اب عوام نکل رہی ہے. میں آپ کو ایک ایسے ہی میں نے ایک ٹیبل بنوایا تھا میرے بھانجے سے، کہ میں نے کہا کہ یہ ہم پلہ ممالک میں آپ بجلی کی قیمتیں دیکھیں انڈسٹریل یونٹس کی، کیونکہ ہاؤسنگ میں تو بہت ویری ہوتا ہے. تو ایجپٹ تو آپ سمجھ لیجئے کہ 6.5 روپے 6.25 روپے کا یونٹ دے رہا ہے. نائجیریا 8 روپے کا یونٹ دے رہا ہے. انڈونیشیا 19 روپے کا یونٹ دے رہا ہے. ویتنام 20 روپے کا. ساؤتھ افریقہ 23 روپے کا. بنگلہ دیش 26 روپے کا. ٹرکی 31 روپے کا. ملیشیا 33 کا. تھائی لینڈ 34 کا. سری لنکا 35 کا. انڈیا 36 کا. اور ہم 45 روپے یونٹ دے رہے ہیں بجلی انڈسٹریز کو. تو جب آپ اتنی مہنگی کریں گے تو وہ انڈسٹری والا کیا کرے گا؟ وہ جا کے 9 روپے کا اس کو یونٹ پڑ رہا ہے کیا ہے اس کا سولر کا، وہ لگا لیتا ہے. پھر ایک زمانے میں یہ تھا، میں تو ریکویسٹ کر کے ہاتھ جوڑ کے تھک گیا کہ اس کے اوپر کم از کم سولر کے اوپر ٹیکس لگا لو، تاکہ سولر کی تھوڑی سی اسپیڈ کم ہو جائے، یا سولر اگر آ بھی رہا ہے تو ہم کو کچھ ریونیو ہو جائے. ہم نے سولر کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا. ہم اسٹیٹ بینک سبسڈیز کے ساتھ لون دیتی تھی، 2% پہ یا 3% پہ لون دیتی تھی کہ آپ اس سے سولر خریدیں. تو ہم خود ایک طرف سے سولر کو سبسڈائز کر رہے تھے تو سولر آ رہا تھا. اب جب سولر آ گیا تو ہم نے جان پکڑ لی. یہ وہی ہے نا جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ویٹ منگواؤ. خود بھی گورنمنٹ ویٹ خرید رہی ہے. دنیا میں ویٹ سستا ہو گیا. آپ نے کہا ویٹ منگوا لو، آپ نے کھول دیا تو ویٹ آ گیا اور ویٹ سستا ہو گیا. یہاں پہ خیر آٹا بھی سستا ہو گیا. تو اب آپ بول رہے ہیں یار ویٹ بہت زیادہ آ گیا. تو اگر پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں حکومت، اور اگر یہ تو 6 اس مہینے کا سال کے فنڈامنٹلی جو مفتیٰ صاحب آپ خود بھی فائنانس منسٹر رہے ہیں، ڈیسیجن میکنگ میں بہت بڑا مطلب ہمارا فلا دیکھیں نا. صرف اگر 4 سال اٹھا کے دیکھیں، اس میں گندم سکینڈل، پھر شوگر سکینڈل، اب دوبارہ سے ایک اور گندم میں ہم نے پھر بلنڈرز کر دی. یہ صرف 3-4 سال اگر اٹھا کے دیکھیں، لیکن پھر بھی ہم کیوں نہیں سیکھ پا رہے؟ کیا اس کا وے فارورڈ ہوگا؟ سر دیکھیں، مثال کے طور پر مجھے یاد ہے کہ 2014 یا 15 یا 16 میں جب نون کی حکومت تھی تو ہم نے 6 مہینے کے اندر ہم نے امپورٹ بھی کری تھی گندم اور ایکسپورٹ بھی کری تھی. اب پاکستان کے اندر مثال کے طور پر 28-29 ملین ٹن گندم کنسمپشن ہوتی ہے. 1-2 ملین ٹن کی آپ کے پاس ریزروز ہونے چاہیے. اب حکومت کو تو اتنا گیس تو نہیں ہوتا نا. حکومت کو یہ پتا ہوتی ہے کتنے ایکڑ کی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کتنے ایکڑ اس پہ کتنے من آئے گی. اب زمین تھوڑی سی گندم زیادہ آ گئی ہے، لیکن جب آپ فیصلے کرنے چاہیے آہستہ آہستہ سے. آپ کہیں کہ اچھا آپ گندم منگوا سکتے ہیں لیکن 2.5 لاکھ ٹن منگوا لو. پھر تھوڑی سی 2.5 لاکھ ٹن آتی ہے، تھوڑا سا پھر آپ اس کو اچھا 2.5 لاکھ ٹن اور منگوا لو. جب آپ بلینکٹ پرمیشنز دے دیتے ہیں نا کہ سب منگوا رہے ہیں، تو پھر آپ کو تو حساب ہی نہیں رہتا نا کہ کتنی آئے گی کتنی جائے گی. تو یہ تھوڑی سی ہم کو اس طرح کرنا چاہیے. لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا سر سیاسی طور پہ فیصلے کرتے ہیں، اور جو الیکٹرن سائیکل کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں کہ یار الیکشن سے پہلے یہ ہو جائے یا الیکشن کے بعد یہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. ان کے اپنے پیسے تو نہیں لگے ہوتے، تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ آپ غلط فیصلہ بھی کر لیں تو آپ نے تو پیسے نہیں دینے. جو پی آئی اے کو اگر آپ 10 سال پہلے پرائیویٹائز کر دیتے تو 600 ارب روپیہ اس قوم کا بچ جاتا. لیکن آپ نے نہیں کی. آپ نے کہا یار یہ بہت سیاسی طور پہ مشکل ہے، چلو نہیں کرتے.
تو اب ہم جیسے لوگ بول بول کے ہم اس کو ایجنڈے پہ لے کے آئیں اور اللہ کرے گا تو یہ ہو جائے گی، لیکن ہم یہ اب نجکاری کیوں نہیں کرتے بجلی کی کمپنیوں کی؟ آپ بجلی سستی نہیں ہو سکتی جب تک کہ بجلی کی کمپنیوں کی نجکاری نہیں ہوگی، نشکاری نہ اور جنریشن دیکھیں حکومت کا یہ بزنس نہیں ہے. حکومت عادل بھائی اگر آپ 10 منٹ کے لیے کسی بھی پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں، کراچی سے لے کے خیبر تک کہیں پر بھی چلے جائیں پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے میں، تو 10 منٹ میں آپ کو حکمرانی پاکستان کی نظر آ جاتی ہے. 10 منٹ میں کسی کچہری میں چلے جائیں، 10 منٹ میں آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم کتنے ایفیشینٹ ہیں، کتنے افیکٹو ہیں، اور کتنی پبلک انٹرسٹ ہمارے دل میں ہے. یہ ہم کو نظر آ جاتا ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کوئی نہیں کر سکتے کام اچھی طرح، تو پھر اپنے کام کو سمیٹ لیں، کم کر دیں. کیا ضرورت ہے آپ کو پرائیویٹ بزنسز کرنے کی؟ آپ کو پیٹرول پمپ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پاور اسٹیشنز چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو پرائیویٹائز کر دو. پھر آپ کرتے ہیں کہ نہیں ہم گارنٹیز کر رہے ہیں. تو یہ میں اس لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بھی خلاف ہوں، کیونکہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں جو کاسٹ ہوتی ہے وہ تو پبلک کو بیئر کرنی پڑتی ہے، ہم سب کو، اور بینیفٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لے جاتا ہے. تو آپ بولے یار یہ مارکیٹ کے اوپر چلنے دو. اگر مختلف اس وقت بجلی کی کمپنیاں بیچ رہی ہوتی ہیں اور بجلی کی کمپنیاں خرید رہی ہوتی بجلی، اور ایک کمپیریٹیو مارکیٹ کریٹ ہو جاتی، تو آج یہ قیمتیں نہیں ہوتی. آج ہم کو 15 20 روپے یونٹ بجلی کی سستی مل رہی ہوتی. لیکن کیونکہ کسی کے پیسے نہیں لگے تو کسی کے دل میں درد نہیں ہے، وہ یہ کرتے ہیں، اور غریب لوگوں کے اوپر آپ غریب کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، بوجھ ڈال رہے ہیں، بوجھ ڈال رہے ہیں. اب اگر یہ نکل گئے سارے لوگ سسٹم سے، اور کون نکلے؟ امیر لوگ نکلیں. جس کو آپ 50 روپے کا یونٹ بیچ رہے ہیں، جس گھر والے کو F6 میں رہتا ہے، F7 میں رہتا ہے، گلبرگ لاہور میں رہتا ہے، ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہے، یا کلفٹن میں رہتا ہے کراچی میں، اس نے اپنے گھر کی چھت پہ لگا لیا. اس پہ آپ نے ٹیکس بھی نہیں لیا کہ نہیں اچھی بات ہے سولر آ رہا ہے. اس نے اپنے گھر کے چھت پہ لگا لیا، اس کو اب 9 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے. اور جس کو اب آپ بیچ رہے ہیں، جو آپ کی کاسٹ 40 50 روپے، وہ بیچارہ تو 100 یونٹ والا ہے، غریب آدمی، اس کو تو آپ کو 6 7 روپے کا بیچنا پڑتا ہے. تو سسٹم میں تو صرف غریب لوگ رہ گئے، امیر لوگ تو سارے نکل جائیں گے سسٹم سے. سو I mean we have to think through policies. We don't think through policies. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سے گفتگو جاری رہے. ویلکم بیک ناظرین. آج پاکستانی معیشت کے لیے وے فارورڈ کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. مفتاح صاحب مجھے ایک دوسری بات بتائیں کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں جو ہماری تاجر برادری ہے وہ اپنا حصہ تو ڈالتے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اتنا نہیں ڈالتے جتنا ہونا چاہیے. مختلف اسکیمیں آئیں، اب بھی ہدف یہ رکھا 30 لاکھ لوگوں کو نیٹ میں لے کے آئیں گے، تاجروں کو رجسٹریشن ہوئی رضاکارانہ، وہ صرف 200 جو ہیں وہ سامنے آئے. اس کی ایک تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری محصولات تو صرف یہی ہیں، ہم ٹیکس لے رہے ہیں، میں ٹیکس دے رہا ہوں اپنی سیلری سے، آپ اپنے جو آپ کا بزنس ہے وہاں سے ٹیکس دیں گے، کیونکہ پیسے ہمارے چلے جاتے ہیں کئی ہزار ارب روپے صوبوں کے پاس، باقی ڈیپ سروسنگ میں چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں مزید قرضہ لینا پڑتا ہے ملک کو چلانے کے لیے. دیکھیں سر، آپ سچ بولیں گے نا تو سچی بات ہے کہ پاکستان میں کسی کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا، اور تاجر یہ جو چھوٹے تاجر ہیں یہ بالکل ٹیکس نہیں دیتے. یہ بالکل ٹیکس کی نیٹ سے باہر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہیں گے تاجر برادری دیتی ہے، نہیں دیتی. جتنی کوشش کرتی ہے وہ نہیں دیتی ہے. ہم کہاں سے ٹیکس لیتے ہیں یہ دیکھیے. ہمارا سب سے زیادہ ٹیکس ہوتا ہے مینوفیکچرنگ کے اوپر. ہم ایگریکلچر سے ٹیکس نہیں لیتے، ریل اسٹیٹ سے ٹیکس نہیں لیتے، پراپرٹی سے نہیں لیتے، سروسز سے نہیں لیتے. اور سروسز کے اندر یہ ہمارے جو ڈاکٹر بھائی ہیں، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، جو انجینئرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، یہ بھی کوئی بسم اللہ کر کے کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے. سو اب مینوفیکچرنگ کیوں ٹیکس دیتی ہے؟ وہ مینوفیکچرنگ والے بھی پاکستانی ہیں، وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں باقی لوگوں سے. آدھے سے زیادہ مال جو ٹیکس ہم وصول کرتے ہیں وہ پورٹ سے کرتے ہیں. 55% جو ہے ٹیکس ہمارا پورٹ سے آتا ہے. یعنی کہ کراچی پورٹ پہ یا کسی ڈرائی پورٹ پہ مال آیا، ادھر کسٹم والے نے پکڑا، وہیں پہ ڈیوٹی لے لی، وہیں پہ انکم ٹیکس لے لیا، وہیں پہ اس کا سیل ٹیکس لے لیا، اور پھر اس کے بعد مال کو چھوڑا. تو آدھے سے زیادہ ٹیکس تو ادھر سے آتا ہے. اس کے بعد پھر ملٹی نیشنلز ہوتی ہیں، بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے سسٹمز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی کمپلائنٹ ہوتی ہیں. سگریٹ کی کمپنیاں ہوئیں، ٹیلی کام، باقی کمپنیاں وہ ٹیکس دیتی ہیں. پھر کچھ اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو بہت ٹیکنیکل ہو جائیں گی، میں اس میں جاؤں گا تو، لیکن وہ امپورٹ کی چیزیں کیونکہ سسٹم کے تھرو جا رہی ہوتی ہیں، اس لیے لوگوں کو پتا ہوتا ہے، اس لیے ٹیکس دیتے ہیں، ورنہ تو ٹیکس کوئی دیتا ہی نہیں ہے. اب جب میں وزیر تھا تو 23 لاکھ دکانیں تھیں پاکستان کے اندر NTDC کے سسٹم میں. کراچی کا سسٹم اس کے علاوہ ہے تو 28 لاکھ دکانیں ہوں گی. ان 23 لاکھ دکانیں جو کراچی کے علاوہ NTDC کے سسٹم میں تھیں، اس میں سے 30,000 دکانیں جو تھی رجسٹرڈ تھیں. اب یہ زیادتی نہیں ہے کہ 30,000 دکانیں ٹیکس دیتی ہیں 23 لاکھ دکانوں میں. مطلب یہ تو زیادتی ہے. مطلب یہ جو جس روڈ پہ آپ گاڑی چلا کے کسی دکان پہ جاتے ہیں، وہ روڈ تو ہمارے حکومت کے پیسوں سے بنا ہوا ہے نا، ہمارے لوگ عوام کے پیسوں سے بنا ہوا ہے نا. رات کو جب دکان پہ آپ پیدل چل کے جاتے ہیں اور اسٹریٹ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو تاکہ آپ سیفٹی محسوس کریں، وہ اسٹریٹ لائٹ تو حکومت کے پیسوں سے چلتی ہے نا، لوگوں کے پیسوں سے چلتی ہے. تو دکانداروں کو ضروری ہے کہ یہ ٹیکس دیں.
یہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم بڑے پاکستانی ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ محب وطنی نہیں ہے کہ آپ ٹیکس چوری کریں پھر جہاں مرضی ہے، پھر تھوڑا سا تو آپ اپنا مفتہ حصہ بھائی بھی اس ڈالیں۔ کا میں ٹھیک ہے، میں اس پہ مجھے شارٹ سا وے فارورڈ دیجیے گا کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تاجر برادری کو کیسے نیٹ میں پھر لایا جائے، یا وہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ کیا پولیٹیکل بھی سرپرستیاں ان کو حاصل ہیں؟ لیکن سر ہمیشہ سے سیاسی ہوتی ہیں، انٹرنل پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے، آؤٹ سائڈ پالیٹکس ہوتی ہے، کسی کو بھی ٹیکس دینے کا وہ شوق نہیں ہوتا ہے۔ میں نے تو 3,000 روپے لگایا تھا، میں سمجھتا ہوں اب 4,500 روپے لگانا چاہیے، کیونکہ 150 روپے روز کا، یہ قسم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پنکچر کی دکان والا جو ہے نا وہ بھی دے سکتا ہے، یہ پان کی دکان والا بھی دے سکتا ہے، یہ سب دے سکتے ہیں۔ تو 3-4 ہزار روپے تو منیمم ٹیکس مہینے کا آپ کو لگانا چاہیے ہر دکان کا، اور جو نہیں لگایا اس کا بجلی کاٹ دو، نمبر 1، پہلے تو یہاں سے شروع کریں۔ اس کے بعد آپ کو ریٹ اپنی اسٹیٹ کی سیٹ کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیٹ اپنی ریٹ سیٹ کر سکتی ہے اگر وہ فوکس کرے تو، لیکن وہ فوکس اگر کرے تو آپ نے ایک مرتبہ فیصلہ کر لیا کہ یار ہم نے یہ ٹیکس لگانا ہے، اور اب تو یہ مجبورن ہے، کیونکہ پہلے تو مفتاح اسماعیل جیسے لوگوں کا شوق تھا، اب تو IMF نے آپ کو کہہ دیا نا، تو گورے نے کہا پھر تو ماننا ہی پڑے گا میری بات کا مانیں گے تو وہ آج آپ بھی اب گورے ٹیکس لگ رہے ہیں مفتاح صاحب ویسے۔ نہیں سر، میں تو مطلب میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ مطلب اگر آپ کو جی IMF نے کہا ہے تو آپ کو بات ماننی پڑے گی، کیونکہ ہم نو عموماً یہ کہ اپنی صحیح بات زبردست آپ یو ہیو میڈ یور پوائنٹ اکراس۔ اچھا مفتاح صاحب آخر میں مجھے بتائیے گا، آپ سے اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، اب آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تعلیم آپ کے نزدیک بڑا ایشو یہی ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، لیکن وہ پھر NFC کے معاملات سے بھی جڑی ہوئی ہے، تعلیم اس وقت جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، IMF آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ NFC کے آپ اتنے 1,000 روپے جو دیتے ہیں یہ تو سسٹینیبل ہی نہیں ہے، آپ بیٹھیں صوبوں سے بات کریں، اس ایشو کا کیا حل نکالیں؟ صوبے تو سندھ آپ سے بات اس پہ نہیں کرے گا، شاید بلوچستان کر لے، پنجاب بھی شاید اس وقت آپ سے بات نہ کرے اور نہ KP کرے گا اس معاملے پر۔ سر دیکھیے، اس وقت پکر یہ ہے کہ پاکستان بینکرپسی کے قریب ہی رہے گا ہمیشہ اگر آپ NFC چینج نہیں کریں گے، اسی سیدھی بات ہے، آپ اس کو بالکل یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت 10% سے کم ٹیکس ٹو GDP ہمارا ہے، 9% ہے، اور جب تک ہم 28% نہیں کریں گے، جو امریکہ اور آسٹریلیا میں بھی نہیں ہے، تب تک ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بجٹ بیلنس نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم کو NFC کو تو چینج کرنا ناگزیر ہے، آپ نہ کریں گے تو آپ کا مطلب آپ ہمیشہ سے بھوک میں، افلاس میں، غربت میں رہیں گے اگر آپ یہ چینج نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو اتنا بڑا خسارہ ہوگا، آپ کو نوٹیں چھاپنی پڑیں گی، مہنگائی بڑھتی رہے گی، اگلے سال بھی 1 کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے جائیں گے، 9 کروڑ لوگ آلریڈی خطے غربت کے نیچے ہیں، اب بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو پتہ نہیں کب لیں گے، یہ پہلی والی بات ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی اور صحیح کہا آپ نے کہ یہ جو ہم صوبوں کو پیسے دیتے ہیں اس میں سے ایجوکیشن بھی صوبے کرتے ہیں، یہ بات درست ہے آپ کی، لیکن ہم نے صوبوں کو صرف ذمہ داری نہیں دی ہوئی تعلیم کی، ہم نے صوبوں کو 2 اتھارٹیز بھی دی ہوئی ہیں، ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ زراعت کے اوپر بھی ٹیکس لے سکتے ہیں، آپ پراپرٹی کے اوپر بھی ٹیکس لے سکتے ہیں، اور ایکچولی آپ سیلز ٹیکس آن سروسز بھی لے سکتے ہیں۔ سیلز ٹیکس آن سروسز تو وہ لیتے ہیں کیونکہ یہ 4-5 بڑی موبائل فون کمپنیاں ہیں، وہ کمپلائنٹ ہیں، وہ دے دیتی ہیں، باقی ریسٹورینٹ وغیرہ سے بہت کم ٹیکس لیتے ہیں، نہ یہ پراپرٹی ٹیکس لیتے ہیں، نہ یہ ایگریکلچر ٹیکس لیتے ہیں۔ اب اگر پراپرٹی ٹیکس آپ جب میں نے ایک آرٹیکل لکھا تو کسی نے کہا بھائی آدھا کراچی تو کچی آبادی ہے، ہوگا کراچی آدھا کچی آبادی، آدھا تو نہیں ہے، لیکن اگر مان بھی جاؤ تو باقی آدھا تو ہے نا۔ آپ کہتے ہیں بھائی 90% کسان جو ہے وہ غریب ہیں، بالکل ہیں 90% کسان غریب، لیکن 10% تو پیسے والے ہیں نا۔ جب آپ کسی نوکری پیشہ آدمی کے اوپر 50,000 روپے کی تنخواہ، مہینے کی تنخواہ کے اوپر ٹیکس لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو کس مورل اتھارٹی سے آپ کہتے ہیں کہ میں بڑی بڑی پراپرٹیوں سے یا درمیانی پراپرٹی سے بھی ٹیکس نہیں لوں گا؟ کس مورل اتھارٹی سے آپ کہتے ہیں کہ میں ایگریکلچر کے کسی کے پاس 500 ایکڑ زمین ہے میں اس سے ٹیکس نہیں لوں گا؟ کس حساب سے نہیں لوگے بھائی؟ جب 50,000 روپے کی تنخواہ کا یہ کیمرہ مین سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں تو ان سے کیوں نہیں ٹیکس لیں گے آپ؟ لیجئے، سب سے لیجئے۔ اگر آپ نے یہ ملک چلانا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اشرافیہ ٹیکس نہ دے اور غریب لوگ ٹیکس دیں، اور بینیفٹ بھی اشرافیہ کے بچوں کو ہی ہو، اسکولیں بھی ان کی اچھی ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر کیا پاکستان میں تعلیم کا اسٹینڈرڈ اچھا ہوا ہے؟ اس وقت سندھ کے اندر، یہ ایسر کی رپورٹ آئی ہے، سندھ کے اندر 78% بچے 5ویں جماعت کے بچے دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر سکتے، اور یہ صرف سندھ اتنا برا نہیں ہے، سندھ سب سے برا ہو گیا ہے، پنجاب، KP، بلوچستان، سندھ، یہ چاروں کے اندر آپ کے
40% سے لے کے 80-70% تک بچے جو ہے 5ویں جماعت کے اور دوسری جماعت کی میتھس، اردو اور انگلش نہیں کر سکتے. تو آپ تو پڑھا بھی نہیں رہے، آپ تو پتہ نہیں کیا کروا رہے ہیں ان کو. اسکولوں پہ جو آپ ٹیچروں کو نوکری دے رہے ہیں کم از کم 2 صوبوں میں، وہ صرف جابس کے لیے دے رہے ہیں آپ. تو اگر آپ نے پڑھانا ہے، میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی علاقوں میں پرائیویٹ اسکولیں 1,500-2,000 روپے کی آتی ہیں. آپ اب ایوریج پہ پاکستان میں 4,000 روپے فی بچہ خرچ کرتے ہیں حکومت کی اسکولوں پہ. آپ حکومت کی اسکولوں کی جگہ ان کو واؤچرز دے دیجئے. جو اچھی حکومت کی اسکولیں ہیں ان کو ضرور رکھیے، جو بری حکومت کی اسکولیں وہ بند کیجئے. ہر اسکول کے اندر چھوٹی بڑی جہاں پہ بھی ہو گورنمنٹ کی اسکول، اس کا اسکول بورڈ بنائیے، اس پہ والدین کو ڈالیے ان کے بچوں کے. تو وہ میک شور کریں گے کہ ٹیچر نوکری پہ آئے گا، ٹیچر پڑھانے آئے گا، فیسلٹیز پوری کریں گے. اب تو مطلب تعلیم کو تو ہم نے سیریس نہیں لیا، ورنہ صوبوں کو پیسے دے رہے ہیں، تعلیم تو نہیں دے رہے بچوں کو ہم. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑی اہم بات کی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ پیسے تو دے رہے ہیں صوبوں کو، ہزاروں ارب روپے دے رہے ہیں، لیکن بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے. اور انہوں نے جس رپورٹ کا ذکر بھی کیا، سندھ کی اگر بات ہو، پنجاب کی ہو، کے پی کی ہو، بلوچستان کی ہو، کوالٹی ایجوکیشن جو ہے ہمارے بچوں کو نہیں مل رہی. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد یہی ڈیبیٹ جاری ہے. ناظرین، آج صرف معیشت کی ہم بات کر رہے ہیں. بریک سے پہلے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، اور اس بریک کے بعد ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمیں جوائن کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 پاکستان کے چوٹی کے معاشیات کے ایکسپرٹ ہیں. ایس ڈی پی آئی کے ہیڈ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب موجود ہیں، اور ہارون شریف صاحب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق سربراہ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے آغاز کریں گے. یہ جو ہمارا جو ایک ایشو ہے کہ ہم اگر 10 روپے ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں تو اس میں سے فار ایگزامپل 7 روپے آپ کے چلے جاتے ہیں سود ادا کرنے میں، باقی 3-4 روپے آپ کے صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر ملک چلانے کے لیے ہمیں مزید قرضہ لینا پڑتا ہے. یہ جو 2 ایشوز ہیں، ڈیپٹ سروسنگ، انٹرسٹ ریٹ چونکہ اس وقت ہائی ہے، اس پر آپ کا کمنٹ چاہیے. دوسرا جو این ایف سی والا معاملہ ہے، وہ بار بار آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بھی اس پر بات کرتے ہیں. ان کا تو یہ خیال ہے کہ شاید یہ ماڈل سسٹینیبل نہیں ہے. آپ کا کمنٹ ان دونوں پر؟ جی میرا خیال ہے ایک تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا کہ ملک جو ہے وہ صرف ٹیکس کلیکشن سے ہی چلایا جا سکتا ہے. ٹیکس کے علاوہ بھی ریونیو بڑھانے کے طریقے ہیں، ایک تو ان کی طرف سوچنا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اخراجات ہمارے فکسڈ اخراجات ہیں، اس مائنڈ سیٹ سے بھی نکلنا ہوگا. اخراجات کم بھی کیے جا سکتے ہیں، یہی نہیں کہ ہمیشہ ٹیکس ہی بڑھایا جائے. تو جو ایگزسٹنگ مرض ہے اور جو اس کا ایک نسخہ ہم استعمال کیے چلے جا رہے ہیں کہ اخراجات جو ہیں وہ فکس ہیں، وہ کم نہیں ہو سکتے، اور آمدنی جو ہے وہ صرف ٹیکسز سے ہی اکٹھی ہونی ہے، لہٰذا ٹیکس جو ہیں وہ لیتے چلے جائیں. ٹیکس جب زیادہ بڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ٹیکس اویژن کی طرف لوگ مجبور ہوتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی ٹیکس جو ہے وہ خوشی سے نہیں دیا جاتا، اور جب ٹیکس اویژن ہوتی ہے یا اخراجات پہ قابو نہیں پایا جاتا تو پھر قرضوں پہ آ جاتی ہے نوبت، اور وہ قرضے چکانے کے لیے مزید قرضے لیے جاتے ہیں. تو اگر تو ٹیکس لے کے قرضے پورے ہو جائیں تو چلے بہتر ہے، لیکن اب تو نوبت یہاں پہ پہنچی ہے کہ اس ٹیکس ریونیو سے بھی قرضے ادا نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی آپ کو فردر لونز جو ہیں وہ لینا پڑتے ہیں. تو ایک قسم کا وشیس سائیکل ہے، اور اسی کے حل کے لیے مختلف تجاویز سامنے آتی رہتی ہیں. کبھی ایف پی آر کی اوور ہالنگ کی، کبھی ٹیکس نیٹ بڑھانے کی، جو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہے ان کو کٹ کرنے کی. لیکن انفارچونیٹلی وہ نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر میں ہمارے کچھ ایکسپینڈیچر تو فکس ایکسپینڈیچر بن چکے ہیں، یعنی آپ کو سود کی ادائیگی کرنی ہے، آپ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ملک جس نازک سیکورٹی حالات سے گزر رہا ہے اس پہ آپ لا اینڈ آرڈر سیکورٹی مینٹین رکھنا بھی مجبوری ہے، آپ وہاں پہ بھی کمی نہیں کر سکتے. اور جو پیز اور آپ کے رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں وہاں پہ بھی جب بھی بات آتی ہے، جیسے کبھی بھی بات آئے گی پینشنز کے بارے میں، پینشن کو ٹیکس کرنا یا پینشن کو کہیں پہ انویسٹ کرنا، تو وہاں پہ بھی ریلیکٹنس ہوتی ہے. تو جو سب سے آسان اخراجات جن میں کٹوتی ہوتی ہے وہ سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں، پی ایس ڈی پی ہے، وہ ہر دفعہ کٹ جاتا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں اس کو آؤٹ آف جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس سے باہر نکل کے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کون کون سے دوسرے آلٹرنیٹیوز ہیں جن کو کہ استعمال کیا جائے تو شاید اکانومی میں اخراجات اور آمدنی میں کوئی توازن لایا جا سکتا ہے. ہارون شریف صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ بھی کرنی ہوگی، صرف یہ نہیں کہ جی آپ این ایف سی پر بات کریں اور
جو ہمارے ایون اگر ڈومیسٹک قرضے ہیں، ڈیٹ سروسنگ ہے، ساتھ میں ریونیو جو ہے وہ صرف آپ ٹیکس کلیکشن پہ اس کی توجہ نہ دیں، لیکن اس کے لیے تو ایک آپ نہیں سمجھتے کہ باقاعدہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ اب ایک پارٹی دوسری پارٹی کو یہاں مانتی نہیں ہے، تو یہ ایک فائنانس منسٹر کا تو کام نہیں ہو سکتا۔ جی عادل، آئی تھنک آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، لیکن میں آپ کو آن اے لائٹر نوٹ شروع کرتا ہوں۔ 2008 میں جب ایک یورپ میں فائنینشیل کرائسس آیا تو اس وقت میں یو کے گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہا تھا، تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہی چیزیں ہم نے بیوروکریسی کو ایک کوسچنر بھیجا کہ بتائیے اخراجات کہاں کہاں کم کیے جا سکتے ہیں، آؤٹ آف دا باکس کیا سولوشنز ہیں کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لیں، کیا آؤٹ سورس کر دیں۔ میں مختصراً بات کرتا ہوں۔ 99.9 لوگوں کا جواب آیا کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا۔ سو میں کہنے کی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ ایک سپیس کریٹ کریں ایکسپرٹس کی، انڈیپینڈنٹ کی، جو آپ کو ایک وائٹ پیپر لکھ کے دیں کہ جی یہ 5 آپشنز ہیں، پھر اس پیپر کے اوپر آپ کی رولنگ ایلیٹ بیٹھے۔ رولنگ ایلیٹ بیٹھ کے خود سے کام نہیں کر سکتی unless you have a document to talk about it۔ ٹھیک ہے جی، پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے۔ اور یہ ڈاکومنٹ وہ لوگ کیوں بنائیں گے جن لوگوں کی وہاں پہ اردو میں ہم کہتے ہیں موجیں لگی ہوئی ہیں، سو وہ ود ان دا گورنمنٹ نہیں بن سکتا۔ اٹ ہیز ٹو بی انسولیٹڈ فرام دا سسٹم، اس کو ہم جیسے اسپینڈنگ ریویو کہتے ہیں وہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا اب ساری جو ہے وہ کوئی ٹیکس کلیکشن یا قرض کے اوپر تو نہیں چلتی۔ حکومتوں نے اس وقت بانڈ فلوٹ کیے ہوئے ہیں، وہ بیسیکلی اپنے جو ہے سیوک جتنے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں وہ کیپٹل مارکیٹ سے فنڈ کرتے ہیں، وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں کام، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے پوری دنیا جہان کا ان کا کام کرتا ہے۔ آپ یو کے کی مثال لے لیں، انہوں نے سارے اپنے حکومت نے اپنے ریسرچ کے ڈپارٹمنٹ بند کر کے یونیورسٹیوں کو آؤٹ سورس کر دیے۔ تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ کوسچن یہ ہے آیا وہ لوگ کریں گے جن کو ایک کمفرٹ زون میں رہنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے آپ کو لیڈرشپ چاہیے جو کھڑی ہو اور وہ اس کو ایویڈنس دکھائے، گیٹ دا ایویڈنس ڈن، اور ان سے کہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ ہی تجاویز بنا دیجئے۔ یہ ایک تو میں آپ کو جو دنیا میں جیسے یہ کام ہوتا ہے، تو ایک میں جملہ بولتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی دنیا کا ریشنل بینک ایسی کمپنی کو قرض نہیں دیتا جو اپنے ریسورسز سے پے بیک نہ کر سکے۔ یہ ہماری حکومت ہے جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے قرض لیے جاتی ہے، اور بینکوں کو پتا ہے کہ ورڈز کم ٹو ورڈز وہ نوٹ پرنٹ کر کے پے بیک کر دیں گی نا۔ سو وی نیڈ ٹو سی کہ گوئنگ کنسرن دنیا میں چلتے کیسے۔ چلے، بہت شکریہ ناظرین۔ جس طرح ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب نے بات کی آؤٹ باکس تھنکنگ کی کہ ریونیو کلیکشن بھی صرف ٹیکسز نہیں ہوتا، اور اخراجات کم کرنا جو ہے وہ بھی جو ہم نے تذکرہ کیا، اور اسی بات کو ہارون شریف صاحب نے آگے بڑھاتے ہوئے، اور بالکل میں بھی اسے انڈوز کروں گا کہ ایکسپرٹ پر مشتمل بنایا جائے، چاہے آپ تھنک ٹینک بناتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، اور وہ ایک وائٹ پیپر جاری کرے۔ تو اسی گفتگو کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک میں۔ بھائی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، جس طرح ہم اکانومی پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاشا صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا، ایز وی اسپیک ناؤ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بیل آؤٹ پیکج آ گیا، دوسرا لانگ ٹرم ایگریمنٹ کے مذاکرات بھی شروع ہو رہے ہیں، ڈیٹ سروسنگ تقریباً ہم نے اندازتاً $25 بلین کی ہر سال کرنی ہوتی ہے۔ اس وقت ہماری اکانومی کہاں کھڑی ہے، اور 6 to 9 ڈاؤن دا لائن آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس بات پہ دیکھیں کہ ہمارا جو شرنمو ہے، یعنی کہ جو گروتھ ریٹ ہے، وہ کیا ہوگا اس سال۔ سب سے پہلے صنعتی پیداوار دیکھیں تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے، کچھ چھوٹی سی کمی آ چکی ہے۔ اور دوسری طرف البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے فصل اچھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ گندم کی فصل، مگر اس وقت جو کرائسس کھڑا ہوا ہے وہ پروکیورمنٹ کا ہے۔
दूसरी तरफ अफरात ज़र में भी कुछ अच्छी खबर है कि अफरात ज़र की रफ्तार दिसंबर के बाद से तकरीबन ये कोई 12-13% परसेंटेज पॉइंट्स कम हो चुकी है, विच इज़ अभी भी बहुत ऊंचे लेवल पे है, मगर याद रखिए कि ये 30% था तकरीबन दिसंबर के महीने में। तीसरी तरफ जो आपका तिजारती खसारा है वो हमने अपने दरामदात को रोक राख के किसी ना किसी तरीके से अपने तिजारती खसारे को $4 अरब कम कर दिया, और उसके नतीजे में हमारा जो करंट अकाउंट का जो खसारा है वो तकरीबन सिर्फ $1 अरब से भी कम है, जो कि एक तरह से एक हैरत अंगेज बात है। मगर रिजर्व्स में कोई खास इजाफा नहीं है। जब स्टैंड बाय फैसिलिटी शुरू हुआ था पिछले साल जुलाई में, तो उस वक्त रिजर्व्स $9 अरब तक पहुंचे थे, और आज भी पिछले हफ्ते जो हमने $1 अरब रिसीव किया IMF से, उसके बावजूद रिजर्व्स अभी भी $9 अरब पे हैं, उनमें कोई नुमाया इजाफा नहीं है। आखिरी बात कर लूं कि बजट का खसारा जो है वो इस वक्त लग रहा है कि शायद कुछ इजाफा होगा खसारे में साल के एंड तक, खास तौर पे चूंकि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो रोके गए हैं जिनको करना ही पड़ेगा, खास तौर पे सब्सिडीज और ग्रांट्स, और कुछ रेवेन्यूज ऐसे हैं जो हासिल हो चुके हैं। तो इसके नतीजे में शायद साल एंड होने तक बजट का खसारा 8.5% GDP का हो, और हमारा जो प्राइमरी सरप्लस डेफिसिट पोजीशन है वो खसारा जो होगा वो तकरीबन 0.6% ऑफ द GDP हो सकता है। तो एक मिक्स पिक्चर है, थोड़ी सी बेहतरी है मगर कुछ परेशानी भी अभी तक जारी है। डॉक्टर साहब, एक टेक्निकल सवाल मुझे पूछने की इजाजत भी दीजिएगा। एक तो आपने फरमाया कि इन्फ्लेशन जो है, अच्छी खबरें आ रही हैं, उसमें कमी आना शुरू हो चुकी है, लेकिन एज ए तालिब इल्म एक मईशत के हमने तो ये भी सुना था बार बार, इन्हीं IMF से भी सुना था कि जी इन्फ्लेशन नीचे आती है तो फिर इंटरेस्ट रेट को, मार्कअप को भी आपको नीचे लाना चाहिए। और इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी जो डेब्ट सर्विसिंग है हाई मार्कअप की वजह से वो तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उससे नुकसान हो रहा है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है? क्या मार्कअप जो है उससे अब ले आना चाहिए नीचे, या वो मामला ऐसे ना हो कि फिर एक बबल बन जाए और वो बस ना हो जाए उसकी ग्रोथ की? बात दरअसल ये है कि IMF प्रोग्राम में दो हथियार ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। एक हथियार है आपका एक्सचेंज रेट, करेंसी को मार्केट बेस्ड रखना और जरूरत पड़ने पर करेंसी की वैल्यू में कुछ कमी लाना। दूसरा हथियार जो होता है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट को वाज़े तौर पर बढ़ा देना, ताकि उसके नतीजे में आप देखें कि कुछ अफरात ज़र में कमी आई, और ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट में कमी आती है उससे आपकी कुछ स्टेबिलिटी आती है, हालांकि ग्रोथ प्रोसेस सेक्रीफाइस होता है। मेरी अपनी राय ये है कि हमने इस साल एक्सचेंज रेट को हैरत अंगेज अंदाज में अप्रिशिएट करवाया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साल के आगाज में 286 रुपए फी डॉलर था, अब 280 से भी कम है। तो यानी कि ये जो एक्सचेंज रेट का हथियार है वो हमने इस्तेमाल नहीं किया है। स्टेट बैंक ने बड़े सलीके से इंपोर्ट कंट्रोल्स लगा लोगों के, उन्होंने इंपोर्ट्स को फिजिकली कंट्रोल कर लिया है। तो अब खतरा यह है कि जब IMF का प्रोग्राम नया शुरू होगा तो फिर से IMF कहेगा मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी, जिस पे एग्रीमेंट हुई थी स्टैंड बाय फैसिलिटी में, पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किया। तो अब यह है कि अगर ऐसा होता है तो मेरी अपनी राय यह है कि एक्सचेंज रेट इज अ मोर इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, उससे एक्सपोर्ट्स भी प्रमोट हो सकते हैं कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट विच वी हैव कैरीड टू हाई एंड शुड बी ब्रॉट डाउन।
तो डॉक्टर साहब, अगर कोई पेमेंट्स का प्रेशर आता है तो जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर ने भी वॉशिंगटन में कहा कि हम 6 to 7% जो कि नॉर्मली भी एक्सचेंज रेट हमारा इफेक्ट होता है उससे ज्यादा नहीं होगा, आपको भी यही लग रहा है? एग्री करेंगे उनसे? देखिए, बात यह है कि आईएमएफ ने जो स्टैंड बाय फैसिलिटी में जो प्रोजेक्शन किया था पिछले जुलाई, साल भर के लिए जून के एंड तक उन्होंने एस्टिमेट किया था कि रुपए की कदर तकरीबन 304 रुपए फी डॉलर तक आ जाएगी, जो कि तकरीबन आप ये देखिए कि 286 था साल के आगाज में, पिछले साल के एंड में। तो उस वक्त में 304 में आप देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 7% कमी आईएमएफ भी कह रहा था, मगर हुआ ये कि रुपए की कदर में इजाफा हुआ। तो ये हैरत अंगेज बात है, एक मुल्क जिसके रिजर्व्स जो हैं वो सिर्फ 1.5 महीने इंपोर्ट की कवर देते हैं, उनकी इसकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है माशाअल्लाह, और इसके नतीजे में एक्सपोर्टर्स बेचारे परेशान हो चुके होंगे, इसलिए कि रुपए की कदर में इजाफे की वजह से उनको अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं, और पीछे से जो कॉस्ट पुश इफेक्ट है उन पर कि बिजली और गैस के निर्खों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और एक्सपोर्ट स्क्वीज हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट्स की वॉल्यूम में कमी आना शुरू हो चुकी है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, उम्मीद करते हैं कि कुछ जो मसाइल पाकिस्तानी इकॉनमी के हमने आपके सामने रखे और फिर एक्सपर्ट से सोल्यूशन भी ली, आपको पसंद आई होंगी, और कल यही इकॉनमी पर हम डिबेट जारी रखेंगे।